140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है, और दूसरी तरफ हम सफारती महाज के ऊपर देखते हैं कि पाकिस्तान इंतहाई सरगर्मी से मुख्तलिफ जो दोस्त ममालिक हैं उनको भी मज़ीद कायल कर रहा है अपने मौक़िफ़ के हवाले से। पहलगाम वाक़े के बाद जो सूरत हाल हुई, एक ऐसी लड़ाई है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जिसका कोई वाज़ेह अंजाम नज़र नहीं आ रहा, और ये ख़दशात मौजूद हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद ये कशीदगी बढ़ेगी, मज़ीद बयानात का तबादला होगा। जैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह कहा है कि हम किसी भी सूरत कश्मीर को छोड़ने वाले नहीं हैं, और जिस तरीके से सिंध तास मुआहदे के बाद की सूरत हाल है, पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से ये कहा जा रहा है, अस्करी क़यादत की तरफ से भी और सियासी क़यादत की तरफ से भी, कि पाकिस्तान का पानी जो है वो किसी सूरत बंद नहीं करने दिया जाएगा हिंदुस्तान को। ये मामला तो अपनी तरफ अपने तौर पे चल रहे हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात हैं, और ख़ुसूसन जो कालदम तंजीमें हैं उनमें एक शदीद रद्द-ए-अमल पाया जाता है उन बयानात के हवाले से कि जो शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने एक फ़रमान जारी किया था, और ज़ाहिर है कि ये फ़रमान जो है वो 2-2.5 साल पहले का था, लेकिन अब इस पे बात हो रही है। क्यों इस पे बात हो रही है? बात इस पे इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के माबैन ये तय पाया है कि अब इन तीनों ममालिक को, ख़ुसूसन इन दो ममालिक को, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को पुरअमन बनना है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी मसाइल हैं ये ख़त्म होने हैं। बहुत हद तक पेशरफ्त हुई है। बीजिंग में जो मुलाकातें रहीं और तीनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने सर जोड़कर मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से बात की, डेवलपमेंटल जो सरगर्मियाँ हैं उनके हवाले से बात की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं, जो कशीदगी है, उस तनाज़ुर में बात की। अब ये जो फ़रमान है शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का, ये कितना असर रख रहा है, ये कितना असरअंदाज़ हो रहा है पाकिस्तान की उन तंजीमों के ऊपर जो बलूचिस्तान में सरगर्म हैं, जो सरगर्म हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और जिनकी क़यादत के बारे में बताया जाता है कि जी ये क़यादत मौजूद है अफ़गानिस्तान के अंदर। क्योंकि इस फरमान में ये बताया गया है कि किसी भी जंगजू को जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पर मौजूद है उसको ये इजाज़त नहीं है कि वो या तो असलहा लेकर फिरे गैर मुल्की, और या वो अफ़गानिस्तान से बाहर जाकर किसी दूसरे मुल्क में हमला करे। ये हमला जो है ये जिहाद नहीं होगा, ये जायज़ नहीं है। इस किस्म के बयानात के हवाले से रद्द-ए-अमल आ रहा है। जो काबुल की पुलिस एकेडमी के कमांडर सईदुल्लाह सईद ने तकरीर की थी, उसमें मैं तफसीली बात कर चुका हूँ, उस पर अब रद्द-ए-अमल आ रहा है। एक तो 2-3 दिन पहले नूर वली महसूद जो TTP के सरबराह हैं, उनका एक वीडियो पैगाम आता है और उसमें वो कहते हैं कि अगर कहीं पे इस्लामी हुकूमत कायम है और वो हुकूमत कमज़ोर पड़ती है तो फिर ये जायज़ है उनके बकौल कि फिर आप किसी काफिर मुल्क से मदद ले सकते हैं, किसी काफिर मुल्क के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। अब ये उस तनाजुर में भी इस बयान को लिया जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कशीदगी थी, ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के ख़िलाफ़ TTP सरगर्म है, उसकी कार्रवाइयाँ जारी हैं, दूसरी तरफ से हिंदुस्तान की कार्रवाइयाँ थी, और पाकिस्तान की तरफ से जो बलूचिस्तान में तंजीमें हैं उनको फितनतुल हिंदुस्तान कहा गया। इससे पहले जो कालादम तंजीमें हैं उनको पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से फितनतुल ख़वारिज का नाम जो है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो हमें ये नज़र आ रहा है कि जो साबिक़ तर्जुमान थे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एहसानुल्लाह एहसान, उनका जो बयान है वो भी ख़ासा मानी खेज़ है, और इससे भी पता लगता है कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इनके अंदर भी इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है या इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं। और इसकी फिर वजह क्या है? क्या जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस की दोबारा से झड़प हुई है, और ये इंतहाई अफसोसनाक ख़बर आज आई थी कि बहराम चाह इलाका है हेलमंद जो अफ़गान सूबा है और बलूचिस्तान, यहाँ पे सरहदी मकाम पर पाकिस्तानी फ़ोर्सेस और अफ़गान फ़ोर्सेस के माबैन झड़प हुई और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया, मोर्चे तबाह हुए या टैंक तबाह हुए, इस किस्म की ख़बरें भी आईं। लेकिन इस पर कोई शदीद रद्द-ए-अमल ना अफ़गानिस्तान साइड से आया ना पाकिस्तान साइड से इस पर खुल के बात की गई। ये मामला जब इसमें सफारती कोशिशें की गई, ये ज़राए बताते हैं, फ़ौरी तौर पर इसमें रब्ता किया गया और फ़ौरी तौर पर ये कशीदगी जो है ये कंट्रोल कर ली गई।
اب یہ صورتحال پیدا کیوں ہوئی؟ ایک تو یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بہت اعلیٰ سطحی انڈرسٹینڈنگ ایسی نہیں تھی، بہت اعلیٰ سطحی انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے کہ اگر اس قسم کے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے ہیں تو فوری طور پر اس کو یعنی یہ کشیدگی جو ہے اس کو ختم کیا جائے، اور ایسا تاثر نہ جانے پائے میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں، کہ خدا نخواستہ پاکستان اور افغانستان کی دوبارہ سے جو ہے وہ کشیدگی پیدا ہوئی ہے۔ فورسز سرحدی مقامات پر آپ کو پتہ ہے ان کا اپنی قیادت کے ساتھ فوری طور پر رابطہ بہت مشکل ہوتا ہے، خصوصاً افغان فورسز کی جب آپ بات کریں، اور پھر یہ خاموشی اور فوری طور پر بہت بڑا رد عمل کا نہ آنا، اس کشیدگی کا فوری طور پر ختم ہونا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ ایسی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ اس قسم کے تنازعات کو کم سے کم رکھا جائے۔ چوکیوں کی تعمیر کے اوپر ظاہر ہے کہ تنازعات ہوتے ہیں، جب بھی دو ممالک ہوتے ہیں بھلے ان کے بہت اچھے تعلقات ہوں، لیکن جب سرحدی فورسز کی بات ہوتی ہے تو کوئی بھی معمولی لغزش، کوئی بھی معمولی جو غلطی ہوتی ہے اس کا پھر بھیانک انجام جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ فوری طور پر یہ معاملہ جو ہے یہ حل کر لیا گیا، اور یہ بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت نچلی سطح پہ یہ معاملہ ہوا تھا دونوں ملکوں کی فورسز کے مابین، لیکن یہ ہوا تھا اس لیے اس پہ بات بنتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس پہ بات نہ بنتی اور اس کو قابل ذکر نہیں سمجھا جاتا۔ قابل ذکر معاملہ تھا اس لیے اس کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن دونوں ملکوں کی قیادت کی سطح کے اوپر یہ معاملہ قابل ذکر اس لیے نہیں ہے کہ اس سے پھر کشیدگی ظاہر ہے کہ بیانات کا پھر تبادلہ ہوگا، اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ بہت اچھی حکمت عملی ہے کہ دونوں ملکوں نے دونوں ملکوں کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں اس میں اگر اس قسم کے واقعات آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ غلط فہمیاں بھی اس سے جنم لے سکتی ہیں۔ یہ جو کالعدم تنظیموں کی بات ہو رہی ہے اور اس میں اب رد عمل سامنے آ رہا ہے، اب طرح طرح کی تشریحات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، مختلف فقہا، مفتی صاحبان، علماء کرام کے فتووں کی بات کی جا رہی ہے۔ مفتی تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمان یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں مسلح جدوجہد جو ہے وہ جائز نہیں ہے، خودکش حملے یہ حرام ہیں۔ اسی قسم کا فرمان شیخ ہبت اللہ اخندزادہ کا ہے کہ آپ یعنی جب ایک وقت تھا کہ افغانستان میں غیر ملکی افواج موجود تھیں، امریکی فورسز موجود تھیں، نیٹو فورسز موجود تھیں، تو وہاں پر اگر مجاہدین افغانستان کے اندر انہوں نے جہاد لڑا یا یہ پاکستان سے گئے تو وہاں پہ ایک ان کے بقول جہاد تھا اور جائز جہاد تھا۔ لیکن اب اس اسلامی عمارت کا قیام عمل میں آیا ہے افغانستان کے اندر، اور پھر اگر وہاں سے لوگ پاکستان کے اندر گھستے ہیں اور یہاں پہ حملہ کرتے ہیں تو پاکستان تو ایک مسلم کنٹری ہے، پاکستان میں تو مسلمان رہتے ہیں، پاکستان میں تو اکثریتی مسلمان آباد ہیں، پاکستان کی فوج مسلمان ہے، پاکستان کی حکومت مسلمان ہے، تو پھر یہ افغانستان سے ان کا باہر جانا اور حملہ آور ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ شیخ ہبت اللہ اخندزادہ نے یہ کہا ہے، اور اس حوالے سے بڑا واضح پیغام جو ہے یہ موجود ہے وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد کا، جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں۔ اب اس میں ایک سوال اٹھتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ایسے عناصر افغانستان کے اندر موجود ہیں، افغان طالبان کے اندر، کہ جو شیخ ہبت اللہ اخندزادہ کے اس فرمان کے ہم خیال نہیں ہیں، یہ اس فرمان کو جائز نہیں سمجھتے؟ کیا ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ کالعدم تنظیموں کے لوگ جو ہیں یہ اسی طرح افغانستان کے اندر رہیں اور یہ اسی طرح پاکستان پہ جا کے حملے کریں؟ لیکن ظاہر ہے کہ اب افغانستان کے طالبان جو ہیں یہ اتنا عرصہ حکومت میں رہنے کے بعد کم از کم اتنی یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ اب وہ حکومت میں ہیں، اب افغانستان کو انہوں نے ترقی دینی ہے، اب افغانستان کو انہوں نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، افغانستان کے لوگوں کو ایک مہذب قوم بنانا ہے، ایک ایسی قوم بنانا ہے کہ جو اپنے ملک کی تعمیر نو میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ ارادے ہیں افغان طالبان کے، تو یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ جب افغانستان کے اندر استحکام ہو، اور افغانستان کے اندر استحکام کے لیے ضروری ہے کہ اس کے آس پڑوس کے ممالک جو ہیں یہ افغانستان کی قیادت سے، افغانستان کی حکومت سے مطمئن ہوں۔ افغانستان کو ضرورت ہے کہ مختلف ممالک جو ہیں یہ آگے بڑھیں اور ان کو افغان طالبان کو باقاعدہ ایک حکومت کے طور پر تسلیم کریں۔ افغان طالبان کو اب یہ بہت زیادہ توقع ہے پاکستان سے، چائنا سے، روس سے، باقی کچھ ممالک سے، متحدہ عرب امارات سے، قطر سے، سعودی عرب سے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ممالک بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں ان میں کوئی بگاڑ نہ ہو،
بگاڑ کا بنیادی جو نقطہ ہے وہ کالعدم تنظیمیں ہیں کہ جو پاکستان کے موقف کے مطابق افغانستان کی سرزمین وہ استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ ان کے ٹریننگ کیمپس ہیں، وہاں پہ وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ ادھر ہیں اور بہت سارے لوگ ابھی پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ پاکستان کے اندر جو کارروائیاں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ سلسلہ جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ آزاد کشمیر تک پھیلا دیا گیا ہے۔ جو آج ایک واقعہ پاکستانی میڈیا نے رپورٹ کیا، آزاد جموں کشمیر میں، یعنی پاکستان کے جو زیر کنٹرول کشمیر ہے، اس کا شہر ہے راولا کوٹ، اس کا گاؤں ہے حسین کوٹ۔ یہاں پہ 4 مبینہ ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے ایک کارروائی کے دوران، اور یہ بتایا گیا ہے کہ خفیہ اطلاع پر یہ کارروائی کی گئی، اور اس میں جب فائرنگ ہوئی تو جوابی کارروائی پولیس نے کی، اور اس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 4 مبینہ ملیٹنٹس جو ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ پنجگور بلوچستان میں دھماکہ ہوا ہے، 2 سیکیورٹی اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں۔ چترال میں ایک بارڈر سیکیورٹی فورس کا ایک اہلکار جو ہے حوالدار، یہ فائرنگ کے واقعے میں شہید ہوا ہے۔ جنوبی وزیرستان لوئر وانا دراغونڈا میں ایک سب انسپیکٹر پولیس کے جو کسی میڈیکل کیمپ میں تعینات تھا اور ڈیوٹی دے کر واپس آ رہا تھا، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ محمود خان سب انسپیکٹر کو شہید کیا گیا ہے ملیٹنٹس کی طرف سے۔ اور اسی طرح بلوچستان میں 2 مختلف کارروائیاں کیچ اور لورالائی میں ہوئی ہیں، اور ان 2 کارروائیوں میں ISPR کے مطابق 5 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ اسی طرح گوادر میں بلوچستان میں ایک کارروائی میں 3 ملیٹنٹس کو مارا گیا ہے۔ خیبر تیرا میں ایک کارروائی ہوئی ہے پاکستانی فورسز اور ملیٹنٹس کے مابین، اس میں 3 جو ملیٹنٹس ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ بنو کا علاقہ ہے حوید، یہاں پہ عام شہریوں اور ملیٹنٹس کے مابین فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا ہے، اور جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو پولیس بھی موقع پر پہنچ جاتی ہے۔ تو اس فائرنگ کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار جو ہے مرتضیٰ نامی یہ شہید ہوا ہے، 4 افراد زخمی ہوئے ہیں، ان میں پولیس والے اور عام شہری شامل ہیں۔ یہ اب کہا جا رہا ہے کہ صورتحال جو ہے پاکستان اور افغانستان کی کیا بنے گی۔ ایک تو افغان مہاجرین کا معاملہ ہے، میں بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں کہ ان کے انخلاء کا عمل جو ہے وہ ناکامی سے دوچار ہو چکا ہے۔ نہ ہونے کے برابر جو ہے وہ افغان مہاجرین واپس جا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ عمل جو ہے انخلاء کا رک گیا ہے، انخلاء کا عمل جو ہے وہ انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ بہت سارے لوگ پنجاب سے، سندھ سے، راولپنڈی اسلام آباد سے آتے ہیں اور خیبر پختونخوا میں آباد ہو رہے ہیں۔ اور اگر ایران کے حوالے سے بات کی جائے تو آج یہ خبر آئی ہے کہ وہاں پہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کے لیے آخری ایک ڈیڈ لائن مقرر کی ہے ایرانی حکومت نے، اور وہ ہے 5 جولائی 2025، یعنی 5 جولائی 2025 کے بعد کوئی بھی افغان مہاجر جو ہے ایران میں نہیں رہ سکے گا۔ اس وقت کوئی 40 لاکھ کے لگ بھگ افغان مہاجرین جو ہیں یہ ایران میں بھی آباد ہیں۔ تو یہ جو فتووں کی جنگ ہے یہ ابھی جاری ہے۔ اس میں وضاحتیں آ رہی ہیں کہ جی افغان طالبان یہ کہتے ہیں اور پاکستانی ملیٹنٹس جو ہیں یہ کہتے ہیں، اور ان کے پاس بھی فتوے ہیں اور ان کے پاس بھی فتوے ہیں، پاکستانی علماء کرام اور مفتی صاحبان جو ہیں ان کے پاس بھی فتوے ہیں۔ ہم کوئی نہ عالم دین ہیں نہ کوئی مفتی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ فقہا کا کام ہے، لیکن اس میں اتنی جو ہے ایک بات واضح طور پر سامنے آ رہی ہے کہ شدید ترین جو ہیں یہ اختلافات پائے جاتے ہیں، اختلاف رائے موجود ہے، اور بہت زیادہ اب دباؤ محسوس کریں گی وہ تنظیمیں جو اس وقت افغانستان کے اندر ہیں، کیونکہ یہ آوازیں اب بڑھیں گی۔ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ کیسے پاکستان کے خلاف کوئی تنظیم جو ہے افغان سرزمین کو استعمال کر رہی ہے، اور کیسے یہ تنظیم یا کوئی دوسری تنظیم یا متعدد دیگر تنظیمیں جو ہیں یہ مل کر پاکستان اور افغانستان کے حالات کی خرابی کا سبب بن رہی ہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ افغان طالبان یہ نہیں چاہتے کہ ان کے لیے مسائل ہوں۔ جب ایک طرف ملا عبدالغنی برادر سرگرم ہیں، بیرون ملک سے وہ پروجیکٹ لا رہے ہیں، سرمایہ کاری لا رہے ہیں، امیر خان متقی سفارتی میدان میں سرگرم ہیں، سراج الدین حقانی جو ہیں یہ داخلہ امور جو ہیں یہ سنبھالے ہوئے ہیں، تو کیا پاکستانی جو ملیٹنٹس ہیں یہ اس اختلاف رائے کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جو ایک تاثر تھا کہ جی ایک کندہاری گروپ ہے اور ایک حقانی نیٹ ورک ہے، حقانی گروپ ہے، اور سراج الدین حقانی کا اور شیخ ہیبت اللہ اخنزادہ کا مختلف معاملات پہ اختلاف رائے تھا، مختلف ایشوز ایسے تھے کہ اس پر دونوں کا موقف جو تھا وہ ایک نہیں تھا۔ لڑکیوں کی تعلیم کے معاملات، انسانی حقوق کے معاملات، مختلف صوبوں میں پولیس چیفز کی تقرری، وزارت داخلہ کے اندر تبادلے اور تقرریاں، بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ سراج الدین حقانی ان فیصلوں سے شاید اختلاف رکھتے تھے، اور یہ ان اختلافات کو بہت زیادہ ہوا بھی دینے کی کوشش کی گئی، لیکن بہت سارے
سارے معاملات وہ بھی حل ہو چکے ہیں. یہ جو تھوڑا گروپ بندی کا تاثر ہے، کیا پاکستانی ملیٹنٹس اس گروپ بندی کے عمل سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آنے والے دنوں میں اس معاملے پر بات کریں گے اور تفصیلی بات کریں گے. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.